खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत सा प्यार, सलाम और खुदा का फजल और बरकत आपके साथ हो। मैं प्रोफेसर अज़ीम FGA बाइबल कॉलेज की ये ऑनलाइन जो हमारी टीचिंग सेशंस जारी हैं और BTH का ये कोर्स है न्यू टेस्टामेंट एग्जेजेसिस। न्यू टेस्टामेंट एग्जेजेसिस में हम गलतियों के नाम पर उस रसूल का ख़त द बुक ऑफ गलेशियंस इसको हम स्टडी कर रहे हैं और मेरा ये तीसरा लेक्चर इसके ऊपर मैं आज दूंगा और थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं कि पिछले लेक्चर में मैंने पहला बाब और पहली आयत को आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ पॉलुस एपोस्टोलोस उक आपो एंथ्रोपोन उडे डिया एंथ्रोपू एला डिया येसु ख्रिस्टो काए थियो पेट्रोस तो अगेरांटोस आउटोन। हमने पहली आयत को जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉलुस एक ऐसे टाइटल को यूज़ करता है कि जो अपोस्टलशिप के साथ अटैच है। इस पर हम बातचीत कर रहे थे। तो आए हम छोटी सी दुआ करें ताकि आज का लेक्चर भी आपके लिए बरकत का बाइस हो और रूहुल कुद्स हमारी मदद करे और ये टीचिंग आपके लिए बाइस बरकत हो। आप न्यू टेस्टामेंट एक्सेजेसिस के मेथडोलॉजीज़ को सीखें और तफसीर जो हम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एनालिटिकल देख रहे हैं, ग्रामेटिकल देख रहे हैं, हार्मान्यूटिकस प्रिंसिपल्स को इस पे इतलाक़ कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि एक न्यू टेस्टामेंट एक्सेजेसिस या एक्जेजेटिकल कमेंट्री कैसे की जाती है। लेट्स प्रे। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस फज़ल के लिए जो तूने हमें बख्शा, जो यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। हम गलतियों का ख़त पढ़ रहे हैं। खुदावंद ये ख़त हमारे लिए बरकत का बाइस हो, ब्लेसिंग्स का बाइस हो। हम इस ख़त के ज़रिए से तेरे नाम को जलाल दें। हमारी मदद कर, हमारे ज़हनों को खोल ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। एनलाइटन कर, हमें रोशन कर खुदावंद। हर ऐसी तस्वीर, ऐसी डिस्टर्बेंस जो इब्लीस से है, उन तमाम तस्वीरों को यीशु के नाम से कैंसल करता हूँ ताकि हमारी स्टडी खुदावंद तेरे जलाल का बाइस हो। रूहुल कुद्स हमारी मदद और हेल्प कर ताकि जो बातचीत भी मैं करना चाह रहा हूँ खुदावंद के जलाल का बाइस हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। ओके, तो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि जब हम न्यू टेस्टामेंट एक्सेजेसिस कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम मतन में से या टेक्स्ट के अंदर से बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और दूसरी चीज़ हम ग्रामेटिकल देख रहे हैं, सेंटेंसेस को देख रहे हैं और उन अल्फाजों को देख रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिनका जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उनको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा बात की थी पॉलुस डुअलोस क्रिस्टो इयेसु कलेटोस एपोस्टोलोस। रोमियो पहला बाब पहली आयत में भी ये टाइटल उसने अपने लिए यूज़ किया। पहला करंथियों पहला बाब पहली आयत में उसने ये टाइटल यूज़ किया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। क्यों? क्योंकि पॉलुस ये बताना चाहता है कि उसकी जो टीचिंग है, उसकी जो गुफ्तगू है, वो सारी गुफ्तगू के अंदर अथॉरिटी है, उसके अंदर ऑथरशिप है, वो खुदावंद की तरफ से पॉइंट किया गया रसूल है। दैट्स वाई ही इज यूजिंग, क्योंकि उस पर ये चार्जेस आयद कर दिए गए थे कि पॉलुस रसूल जो है ये रसूल नहीं है, इसकी टीचिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और पॉलुस अपनी इस टीचिंग्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा है,
اس کو بیان کر کے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نئے عہد نامہ میں رسول کا یہ خاص ٹائٹل ہے. وہ یسوع مسیح کی طرف سے باقاعدہ کمیشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اور پالوس کہتا ہے کہ اور نہ یروشلم ان کے پاس میں گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا. کیونکہ یروشلم سے تو اس پر تنقید ہو رہی تھی، اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ پال از ناٹ این اپوسل. تو چونکہ پالوس اپوسل نہیں ہے، اس لیے اس کی جو گفتگو ہے، اس کی جو ٹیچنگ ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ بلیو کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ کریں. یہ بہت بڑا ایشو تھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا. اوکے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ کلیسیا باقاعدہ رسول بنا کر اس کو بھیجتی تھی. اگر ہم دیکھیں 2 Corinthians chapter 8 and verse 23. اگر کوئی تیتس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے. اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہیں. مسیح کا جلال ہے. اپاسٹولائے ایکلیزیون اوک اپو انتھروپوس اوڈے دی انتھروپو الا دیا یسو خریسٹو کھائے تھیو پیٹروس ٹھو اگیرانٹوس آؤٹون ایک نکرون. That's very very important. اردو ترجمے کے اندر اگر ہم اس آیت کو پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اگر ہم جائیں تو وہ بیان کر رہا پالوس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے. اپوسٹولائے ایکلیسیون اوک اپو انتھروپون. پالوس رسول جو بلایا گیا ہے، جو کال کیا گیا ہے، ہم اس کو کلیسینس چیپٹر 1 ورس 1 اور چیپٹر ورس 1. اوکے. Paulus apostolos uk apo anthropos ude dia anthropon ela dia Iesu Christo. Okay. Dia Iesu Christo. So, Paulus, not from the man. یعنی پالوس اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ اس کو انسانوں نے نہیں بھیجا. کسی انسان نے اس کو رسول کا ٹائٹل نہیں دیا. Not from men, anthropon. Neither through men. No. Not sent by men, not through men. انسانوں کا اس کی اپوسلشپ میں عمل دخل نہیں ہے. He is not sent by any man. Or he is not sent through any man. It's not appointment. So پالوس اپنی جو اپوائنٹمنٹ کی بات یہاں پہ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پرابلم ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ پالوس رسول کی جو اپوسلشپ ہے اس پر کویسچنز ہیں، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کو مانا نہیں جا رہا. یہاں تک کہ یروشلم کے اندر جو رسولوی کونسل ہے یا جو رسولوں کا ہیڈ آفس ہے وہاں پر بھی اس بات پر تنقید جاری ہے کہ how we can say that Paulus is an apostle. اور اس کی باتوں میں اتنا ہی وزن ہے جتنا کہ دوسرے رسولوں کی باتوں میں وزن ہے. تو this is the debate. تو اس لیے وہ کہتا not from men. انسانوں کی جانب سے نہیں، نہ انسان کے سبب سے. دیا. There are two prepositions he is using is apo and plus dia.
dia means through, dia plus genitive, or apo plus genitive, not from men, nor through men, because he's using the dia plus genitive, but through dia Yesu Christo, hallelujah, Yesu Christo, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से, he is sent through Jesus Christ. यीशु मसीह ने उसको भेजा है. He is going to prove, अपनी जो अपोस्टलशिप है उसको वो साबित कर रहा है कि मुझे यीशु मसीह ने भेजा है. मुझे किसी बंदों की ज़रूरत नहीं है अप्रूवल की, मुझे किसी इंसान ने नहीं भेजा, मुझे किसी इंसान का मुकाशफा नहीं मिला. कह दे ये बंदों ने इसको सिखाया, ये शायद गमलीएल के कदमों में सीखे, शायद उसकी वजह से ये कर रहा है. अदरवाइज ये रसूल नहीं है और इसकी बातों को जो वो कर रहा है एक्सेप्ट ना किया जाए, इसलिए वो अपनी बात को प्रूव कर रहा है. नो, ही सेड थ्रू एंथ्रोपोस बट थ्रू यीशु ख्रिस्टो, खाए थियोपेट्रोस, यीशु मसीह खाए एंड थियोस, खुदा जो बाप है, यानी बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से. अगेरांटोस, अगेरांटोस कहते हैं, अगेरो का मतलब होता है टू रेज, अगेरांटोस, अगेरांटोस. And agerantos is absolutely an aorist participle active. It's a participle active, aorist participle active है, और aorist participle active is to show us, is the mood, participle is the mood. और participle जो है वो आमतौर पर adjectivals और adverbial के तौर पे यूज होते हैं. और absolutely to agerantos, the one. Who is the one? Who is the one? That is Jesus. वो जिसको मुर्दों में से जलाया गया. Out of the निक्रोन, निक्रोस कहते हैं डेड, जो मुर्दों में से जिंदा है. हालेलुया, मुर्दों में से जिंदा है. यानी कहने का उसका मकसद ये है कि यीशु मसीह ने खुद जो मुर्दों में से जिंदा है, आउटो एक नेक्रोन, मुर्दों में से जिंदा है, आउट ऑफ द डेड, उसने ही अपॉइंट मी एज एन अपोस्टल्स, ही अपॉइंट मी एज एन अपोस्टल्स. सो अपनी अपोस्टलशिप्स को वो प्रूफ कर रहा है. पौलुस रसूल साबित कर रहा है कि उसको खुदावंद यीशु मसीह ने भी भेजा है. खुदा बाप की मर्जी भी शामिल है. थियोपेट्रोस, बाप की मर्जी शामिल है उसमें. बाप ने अपने बेटे को भेजा एंड बेटा मुर्दों में से जिंदा हो गया. हालेलुया. एंड नाउ ही अपॉइंटेड मी एज एन अपोस्टल्स. आई एम अपोस्टल्स. क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि इस खत के लिखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ी जो मुहिम चल रही थी वो ये थी, Paulus is not an apostle and his teaching is not valid. So we cannot make a doctrine, we cannot make any dogma on Pauline theology. ये बड़ा ज़रूरी important point है जो आपको जानना ज़रूरी है. अगर हम आयत 10 देखें तो आयत नंबर 10 में पौलुस कहता है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता, तो मैं मसीह का बंदा ना होता. सो हियर इज अनदर क्रॉस रेफरेंसेस. आतशीन बाइबल में एक आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आतशीन बाइबल के जो दरमियान में 2 कॉलम हैं वो क्रॉस रेफरेंसेस के हैं, और क्रॉस रेफरेंसेस मतन को समझने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं.
سو جب بھی آپ آتشین بائبل کو پڑھیں، کیونکہ اردو اچھی کمنٹ، اچھی ایگزیجیسس اس کے اندر کی ہوئی ہے، اچھی تفسیر ہے، آپ اس تفسیر کو چیک کریں، اپنے ایگزیجیٹیکل جو ٹیچنگ ہے اس کے اندر لائیں، اس کو چیک کریں، اس کو دیکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کراس ریفرنسز ہیں، کراس ریفرنسز جو اس کے اندر درج ہیں، اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے آپ بہت سی انفارمیشنز حاصل کر سکتے ہیں. So there is a debate between Paulus and apostles. اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اپوسٹلز اس کو روک رہے ہیں، بلکہ کئی جوش ٹیچر اس کو روک رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ ہاللیلویہ، بہت زبردست ٹیچنگ کی بات ہے. کیا میں آدمیوں کی مرضی کے تحت کلام سناؤں یا خدا کو سامنے رکھوں؟ کیا آدمی کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. I will not be the slave, doulos of Christo Iesu. I will not be the servant or slave of Jesus Christ. یہ بڑا ضروری امپورٹنٹ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے I don't care. مجھے اگر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے وہ رسول نہیں مان رہے، مجھے میری ٹیچنگز کو چیلنج کر رہے ہیں، میرے پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، مجھے چیلنج کر رہے ہیں، I don't care. Why? Because my mission is not to please men, but to please God. And please God means to theos. I want to please theos. Oh, hallelujah. Galatians chapter 1 and verse 10. So, not anthropos, not the approval. I do seek approval. Pytho, I do make an approval. I don't want an approval. I don't want an approval present. It's an indicative active tense. I don't want approvals. مجھے approval نہیں چاہیے. I need approval not from men but from God. Theos. I don't seek approval from men but from God. So, اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمی کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمی کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. سم کراس ریفرنسز میری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ 6 باب 17 آیت، 1 کرنتھیوں 4 باب پہلی 4 آیات، رومیو 15 باب 15 سے 21 آیت. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ تو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن اس چرچ کے اندر چل رہی ہے اور پالوس اس مسائل کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے. اور بہت سخت تنقید کا اس کو سامنا ہے، لیکن پالوس اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہنے کی کوشش کر رہا ہے. My apostleship not from men but from God. Theos. Not from men but from God. Through dia Iesu Christo kai Theo Petros. جو باپ ہے. Through Iesu Christo, یسوع مسیح، یسوع Christo kai Theo Petros. Kai Theo Petros. Theos mean Yahweh Khuda or Petros mean father, Bap. So the Trinity is involved. Even دیکھا جائے تو the Holy Spirit inspiration دے رہا ہے جو پالوس سے لکھوا رہا ہے. Jesus کمیشن دے رہا ہے، باپ کی مرضی اس میں شامل ہے. So پالوس بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ that the whole Trinity is involved. اور 15 آیت کے اندر پالوس کہتا ہے لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، ہاللیلویہ، اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی تھی، میرے ماں کے بطن ہی سے
میرے ماں کے بطن ہی سے، لیکن جس خدا نے میری ماں کے پیٹ ہی سے یا ماں کے رحم ہی سے یا ماں کے بطن ہی سے مجھے مخصوص کر لیا. ہاللیلویا، پریز گاڈ. بڑی گہری بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، پریڈیسٹینیشن کی طرف بات جا رہی ہے کہ آئی ہیو بین ordained ایون بیفور آئی واز بورن. مجھے خدا نے پہلے سے پوائنٹ کیا ہوا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا سپوکس مین ہوں. اس کا کمیشن میرے پاس ہے، اور وہ کمیشن کیا ہے؟ تاکہ غیر قومیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. کمیشن یہ ہے کہ غیر قومیں میرے وسیلے سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. تو بڑا اچھا وہ اس کو لے کے جا رہا ہے کہ پالوس کی طرف جو انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے چلایا، جس نے اس کو مردوں میں سے چلایا، رسول ہے. تو ہم مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پالوس اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے، اس بات کو پیش کر رہا ہے. اوکے، زبور 110 اور اس کی پہلی آیت بھی اس بات کو تصدیق پیش کرتی ہے. رومیو 8:34 بھی اس کی تصدیق پیش. پالوس رسول یسوع کی قیامت کی بھی تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایگزیجیسس کرتے ہیں، when we will do an exegesis، تو فوری طور پر ہم ایگزیجیسس کرنے کے بعد کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ سسٹمیٹک تھیولوجی. کس میں؟ سسٹمیٹک تھیولوجی، سلسلہ وار مسیحی علم الہیات. سلسلہ وار مسیحی علم الہیات ہماری ہیلپ کرتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈاکٹرائنس، دا بلیفس. جب تک ہمیں سسٹمیٹک تھیولوجی کی بھی سمجھ نہیں، ہم ایگزیجیسس کے بعد اس کی جو تھیولوجی ہے اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ایک تو ہم سلسلہ وار مسیحی علم الہیات کو سمجھیں، سلسلہ وار مسیحی علم الہیات کو جانیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. نمبر ایک تو سسٹمیٹک تھیولوجی کا جاننا ضروری ہے، دوسرا ببلیکل تھیولوجی کا جاننا ضروری ہے. یعنی آیا کووننٹس کے تحت کوئی بات چیت جو چل رہی ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا جائے، دیکھا جائے کہ کس طرح خداوند پرانے عہد نامہ میں موجود ہے اور کس طور سے خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ میں موجود ہے، اور ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس لیے پالوس رسول جو گفتگو یہاں کر رہا ہے وہ بہت تھیولوجیکل ہے، ویری ویری ڈیپ تھیولوجی. اور وہ ہے کہ پالوس کی طرف سے جو مردوں میں سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، مردوں میں سے جلایا، ریزوریکشن آف جیسس کرائسٹ. جیسس ہیز بین ریزوریکٹڈ، زندہ کیا جا چکا ہے. پرفیکٹ کنٹینیو کیا جا چکا ہے. او ہاللیلویا. پالوس رسول یسوع مسیح کی قیامت کی بھی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. He proved that Jesus is resurrected. اس نے زندہ ہونے کے بعد دمشق کے راستے پر مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھے کہا تو میرا چناؤ ہے، میں نے تیرا چناؤ لے لیا ہے. Now you are an apostles. تیری آنکھیں بھی کھول دی جائیں گی. اس کے بعد تجھے میری خاطر غیر قوموں میں جانا ہے اور بہت ساری روحیں غیر قوموں میں داخل کرنی ہیں. And you are my chosen one، جس کو میں نے چنا ہے تاکہ تو جائے اور نجات کے پیغام کو غیر قوم تک پہنچائے. ہاللیلویا. اس لیے ہم نے گریک میں بھی پڑھا، کھائے تھیو پیٹروس جو باپ ہے، ٹو اگیرانٹوس، اگیروس اگیرانٹوس، آؤٹو ایک نیکرون. ایک نیکرون کا مطلب ہے مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، مردوں میں سے زندہ کیا. سو پالوس یسوع کی قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہے، جو اس کو دمشق کی راہ پر نظر آیا اور اس کو کمیشن دیا کہ تو غیر قوم کے لیے میرا وسیلہ ہے. اس کا اظہار اس نے آیت 15 میں بھی کیا ہوا ہے کہ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے رحم ہی سے یا میری ماں کے بطن ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی، جب اس کی یہ مرضی ہوئی. ہاللیلویا. اس نے مجھے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی. گلوری ٹو
God, glory to Jesus. So یہ اس کی apostleship پر زبردست مہر ثبت کرتی ہے. Okay, so this is the first verse we try to exegete. اس کو ہم نے ایگزیجیٹ کیا, ہم نے اس پر کریٹیکل انالیسس بھی کیا, ہم نے پالوس کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھا, اور ہم نے پالوس رسول کو تھیولوجیکل بھی دیکھا کہ what is systematic theology is here. ہم نے ڈاکٹرائن آف ریزوریکشن کو اس میں دیکھا, ہم نے خدا کے فضل کو یہاں پہ دیکھا, ہم نے اپوسلشپ کو دیکھا کہ پالوس کس طور سے اس اپوسلشپ کو بیان کر رہا ہے. Okay, now we are going to move to the verse 2. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی آیت کو کس طور سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اور کس طور سے ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے. اب ہم جانے لگے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف. اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کو, گلتیا کی سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کو, and I soon am I my pentis all adelphai tes ecclesias tes Galatias. So adelphai کا مطلب ہوتا ہے بہن بھائی. بہت ساری جو بلیور بنے, جو ایماندار بنے, ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے پالوس رسول, جن کے بارے میں اور فردر کراس ریفرنسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پہلا کرنتھیوں پہلا باب پہلی آیت, دوسرا کرنتھیوں پہلا باب پہلی آیت, فلپیوں پہلا باب پہلی آیت. So we can understand that Paul is talking to the brothers and sisters, all brothers and sisters, جو میرے ساتھ گلتیا کی کلیسیاؤں میں ہیں, جو مختلف چرچز کے اندر کام کر رہے ہیں, جو ہم نے نقشہ شروع میں نے آپ کو دکھایا تھا. اوکے, یہ وہ لوگ تھے جو شام سے گزرتے ہوئے انطاکیہ گئے تھے, وہاں سے ہوتے ہوئے وہ گلتیا پہنچے تھے, اور یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ پالوس کے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس کی تحریروں کے گواہ ہیں, اس کی تحریروں کے گواہ ہیں. یہ بات اس چیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, اس بات کو مزید تقویت دے رہی ہے کہ پالوس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے, اور پالوس رسول کی تحریروں کے وہ گواہ ہیں. They are eyewitness that Pauline theology is correct and inspiration of the Holy Spirit. This is an inspiration of the Holy Spirit. اعمال 14 باب اور اس کی 26 آیت اور پھر 13 باب اور اس کی پہلی آیت. برناباس کا نام وہاں پہ نہیں ہوا جنوبی پلوس کے ساتھ میں. برناباس جو تھا یہ بیسیکلی جنوبی گلتیا کی کلیسیا میں پولس رسول کے ساتھ بطور مشنری تھا. He was a missionary there. تو برناباس کا نام تو خیر نہیں مینشنڈ, لیکن البتہ he was with the Paul as a missionary. رسولوں کے اعمال اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت. اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کے کام کے لیے جنہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے. اوکے, اعمال 13 اور اس کی پہلی آیت, اعمال 13 اور اس کی پہلی آیت. اوکے, برناباس انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے, یعنی برناباس جو شمعون جو کالا کہلاتا ہے, اور لوکیوس, کورونی, مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا. دیز آر دا پیپل گروپ جو پالوس کے ساتھ تھے. ایبسلیوٹلی. اور یہ پیپل گروپ جو پالوس کے ساتھ تھے, ان کے یہ آئی وٹنس ہیں, پالوس کی ٹیچنگز کے یہ آئی وٹنس ہیں کہ پالوس رسول واقعہ ہی خدا کا بندہ ہے, اور اس نے یہ خط تحریر کیا اور اس کی ساری ٹیچنگز درست ہیں. اوکے, سو ہم نے ان سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کو لکھ رہا ہے پالوس رسول. He is writing to these all. Okay, so اس کے بعد پالوس کیا کہتا ہے؟ اور پالوس رسول اپنے ساتھ ہم خدمت بھائیوں کے بارے آگاہی بھی دیتا ہے. اپنے ہم خدمت بھائیوں کے بارے میں کیا دیتا ہے؟ آگاہی دیتا ہے.
he's teaching us, telling us that there is a group of believers جو اس کے ساتھ ہیں اور اس منسٹری کے اندر وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ سو پالوس کے شاگرد کیا کرتے تھے کہ وہ پالوس رسول کے خط کی کاپی لے کر جاتے تھے، یعنی وہ کاپیاں لے کر پالوس کی مختلف کلیسیاؤں میں جاتے تھے اور پالوس کی ٹیچنگز کو مختلف کلیسیاؤں میں پیش کیا جاتا تھا، اور پالوس کی ٹیچنگ کو محض پالوس کی ٹیچنگ سمجھ کے قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ پالوس کی ٹیچنگ کو خدا کی ٹیچنگ سمجھ کے قبول کیا جاتا تھا، کیونکہ پالوس رسول was apostles ordained by Jesus Christ, commissioned by Jesus Christ. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری باتوں کو انسانوں کی باتیں سمجھ کے نہیں بلکہ خدا کی باتیں سمجھ کر آپ کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کرنا ہے۔ اوکے، گڈ۔ سو غلطیوں 6 باب اور 11 آیت میں پولس رسول کیا کہتا ہے؟ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ رائٹنگ آئیڈے ایٹے پلیکوائے سومون گراماسین ایگرپسا ٹے ایمے خیرے۔ اوکے، اپنے ہاتھ سے، خیرس کہتے ہیں اپنے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اوکے، گراماسین، آئی ایم رائٹنگ، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ سو پولس اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے، ایمفسس کر رہا ہے کہ مائی رائٹنگس آر گاڈس رائٹنگس، مائی ٹیچنگس از گاڈ ٹیچنگ، ایکسیپٹ اٹ اینڈ اوبے اٹ اینڈ پریکٹس اٹ ان یور لائف۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، او گلوریس جیسس، تھینک یو جیسس۔ اوکے، آیت نمبر 3 پر آ جائیں۔ خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ سیلوٹیشن ہے، پالوس رسول اپنے خط کی جو تمہید ہے اس میں سلام اور دعا، اور اس کا ایک سٹائل ہے لکھنے کا پالوس کا، کہ وہ اسی سٹائل سے اپنے تمام خط کو لکھتا ہے اور اپنی گفتگو کو پھر اس کے بعد آگے مزید بڑھاتا ہے۔ سو خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اوکے، سو خیریس ہومون کائے ایرینے آپو تھیو پیٹروس ہومون کائے کھریو خریسوس خریسٹو، یسوع خریسٹو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں کیا ملتا رہے؟ خیریس، جوائے، گریس اینڈ ایرینے is the peace, is the inner peace, is the inner peace, is the reconciliation, the blessings from God، خدا کی طرف سے تمہیں ملتا رہے۔ آپو تھیو پیٹروس، خدا جو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اوکے، سو گریٹ ٹیچنگ وہ دینا چاہ رہا ہے۔ رومیو 5:1 میں لکھا ہے خدا کے ساتھ صلح کرے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھے، خدا کے ساتھ صلح رکھے، ریکنسیلیشن میں رہیں۔ This is his prayer, this is his prayer کہ تمہارے یہ ساتھ رہے۔ اوکے، کیونکہ چرچ کے اندر بڑی پرابلم بنی ہوئی ہیں، مشکلات بڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کلیسیا کو مشکل کا سامنا ہے، کلیسیا کو مشکل کا سامنا ہے۔ پالوس رسول اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ یسوع خدا باپ کی طرف سے ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے، جو زندگی کا سورس ہے، زندگی کا منبع ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 45 آیت سے 49 آیت تک یہ تحریر کیا گیا ہے۔ اس زندگی دینے والی زندگی جو یسوع ہے وہی خداوند ہے،
फिलिपियों 2:9, ये वही नाम है जो सब नामों से आला है, वही नाम है जो सब नामों से आला है। उस ज़िंदगी देने वाली ज़िंदगी जो यीशु है वही खुदावंद है, इज़ द गॉड, ही इज़ आवर सेवियर। और पौलुस रसूल बयान करना चाहता है कि तुम्हें उसका फज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ओके, ये इस बात की भी निशानदेही है कि यीशु का फज़ल सब के लिए है जिसे निजात मिलती है। जिसको भी निजात मिलती है उसका फज़ल उसके लिए मौजूद है, उसका फज़ल उसके लिए मौजूद है, उसकी ग्रेस उसके लिए मौजूद है। मैं खुदा के फज़ल को बेकार नहीं करता। 2 बाब 21 आए, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। अगर निजात शरीयत के वसीले से मिलती तो फिर यीशु मसीह का मरना अबस है, यानी कोई मान ही नहीं रखता। उसके अंदर जो बरकत और बख्शिश है उसका तो कोई मान ही नहीं होता। नो माय डियर्स, नो नो नो, वी आर सेव्ड not by the grace, not by the law, but by the grace. We are saved not by the law, but by grace. हमें फज़ल से निजात मिली है, फज़ल से निजात मिली है। We are saved, हालेलुया, हालेलुया। पहला बात है यही फज़ल दरअसल खुदा का फज़ल है, यही फज़ल दरअसल खुदा का फज़ल है, खुदा का फज़ल है। यही फज़ल किसका फज़ल है जी? खुदा का फज़ल है। फिलिपियों 4:7, कुलसियों 3:15 के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आयत नंबर 4 में लिखा है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्ज़ी के मुआफिक हमें इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। मौजूदा ख़राब जहान से क्या बख्शे? खलासी बख्शे, खलासी बख्शे। ओके, so in Greek we will read it like this one: to dontos auton hopper ton hamartion homon hapos ex eletai humas ek to ainos to anestotos poneru kata to thelima to theo kai petros homon. Petros homon. Okay, so this is a very nice understanding. To dontos reflexive pronoun hai. Okay, dontos is aorist participle active tense, is an aorist participle active tense. और participle आप जानते हैं कि participle is some continuous actions and there is some other things you need to know about participle. तो आप अपनी ग्रीक की किताब में participle को ज़रूर पढ़ें और participle को रिवाइज करें ताकि आपको पता चले कि what these important verbs are telling us और क्या ये हमें मैसेज दे रहे हैं. ओके, सो लिखा है कि to dontos autu and he gave himself to under या to या for the hamartion, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को देख लिया, so that ex aletai that he is in a subjunctive mood और subjunctive mood की वजह से is giving us some conditional instructions. और क्या इंस्ट्रक्शन वो हमें दे रहा है? सो दैट वी यानी अस एक्स एलेटाई कम आउट डिलीवर्ड. एक्स एलेटाई एक्स आयरो से, एक्स आयरो इसका मस्दर है, वर्ब है. टू रिमूव, चूज, रेस्क्यू, टेक आउट, रिमूव्स, रिमूव, टू टेक आउट ऑफ द आयोन, आयोनोस टू, ताकि हमें उस
ایسی ابدیت سے بچا لے جو شیطان کی طرف جا رہی تھی. پہلی ابدیت جب ہماری جو گناہ میں ہم زندگی گزار رہے تھے تو ہم کدھر جا رہے تھے؟ ابلیس کی طرف. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اس نے تمہیں ادھر جا کر بیچ میں سے نکال لیا ہے. بیچ میں سے نکال لیا. وی آر دا کمیونٹی جس کو بیچ میں سے نکال لیا گیا ہے. اوکے ہاللیلویہ. جس کو بیچ میں سے نکال لیا گیا ہے. ٹو آئنوس ٹو انیسٹوٹوس اینڈ ہیونگ بیکم. کیونکہ ابن آدم کچھ کراس ریفرنسز میں چاہتا ہوں اس کو دیکھ کے مرکز 10:45 میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ میں دے دے. مرکز 10 باب اس کی 45 ہے. ڈونائٹین پسوخین آؤٹو. ڈونائے and he gave the پسوخی اپنی جان and he gave the پسوخی. او ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو خداوند. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدا کی خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. مرکز 10 باب اور اس کی 45 آیت. پہلا تموتھیوس 2 باب 6 آیت بھی اسی کو سپورٹ کرتی ہے. جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا. جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا. ڈونائٹین پسوخین آؤٹو کلوٹرون انٹی پولون. جس نے اپنے آپ کو فدیے میں دے دیا. لوٹروس قیمت دے کے چھڑایا گیا. جس نے ہمیں چھڑایا, جس نے ہمیں الگ کیا. پہلا تموتھیوس اوکے اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت. himself a ransom lutron for all the testimony. Martyrion. Okay. And he has delivered us from that all bondage. Oh glorious Jesus. جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طور سے ہم آیت بائی آیت ایگزیجیسس کر رہے ہیں. ساری تو ظاہر ہے ہم نہیں کر سکیں گے لیکن جتنے بھی مین پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ آج اس آیت میں سے ڈسکس کیے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ سارے کے سارے خداوند کے جلال کا باعث بنیں گے اور یہ ٹیچنگز آپ کی پرسنل زندگی کو بڑی برکت دے گی, ڈائریکشن دے گی, بلیسنگ دے گی. تو میری دعا ہے کہ خداوند اس ساری ٹیچنگ کے وسیلے سے اپنے نام کو جلال دے, آپ کے ذہنوں کو کھولے تاکہ آپ جب اس لیکچرز کو سنیں تو آپ بہت برکت پائیں. لیٹس پرے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے تو جو زندہ خدا ہے, قادر مطلق خدا ہے, ہمیں بلیس کر, برکت دے اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. آج کی ساری ٹیچنگ کے وسیلے سے تیرا نام عزت اور جلال پائے. او بلڈ آف جیسس بلیس کر خداوند ہر بیٹی کو, ہر بیٹے کو بلیس کر جو تیرا کلام سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ان کی زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو. بڑی برکت دے خداوند اور سب کو بلیس کرو پہ جلال کے استعمال کر. اس دعا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح کے نام سے. آمین.